हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। रूह कुद्स के बारे में मेरा ये तीसरा पैगाम है। सही तलफ्फुज़ जो है रूह कुद्स है, रूह कुद्स। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो जो सुनने वाले होंगे यूट्यूब पे और आप भी कहेंगे मैं गलत बोल रहा हूँ, लिहाजा मैं वही बोलूँगा जो गलत है। ठीक है भाई यार साहब? यस सर। गलत बोलूँगा क्योंकि वरना तो पता नहीं चलेगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। ओके, तो मेरा अनुमान है आज का दूसरा मददगार, another helper, दूसरा मददगार। रूह कुद्स के बारे में मेरा ये तीसरा पैगाम है और रूह कुद्स के बारे में जो पैगामात है वो चलते रहेंगे ईद पेंटेकोस्ट तक। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब 16वीं आयत से 17वीं आयत तक। यह लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। यही रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे जानती है, ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। तो आज हम इस आयत को खोलेंगे, यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 16वीं से 17वीं आयत, ये दो आयत को हम खोलेंगे। तो अगर आप सामने स्क्रीन पे देखें तो वहाँ लिखा है, मैं बाप से दरखास्त करूंगा। ये कौन कह रहे हैं? कौन बोलिए, कौन कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं बाप से दरखास्त करूंगा। कब? जब मैं आसमान पे जाऊंगा, वहां जाके बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। कौन सा? दूसरा मददगार। तो हम आगे जाके देखेंगे पहला मददगार कौन है, दूसरे मददगार के बारे में भी हम काफी कुछ सीखेंगे। तो वो कहते हैं मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, हमेशा तक तुम्हारे साथ रहे। तो मुझे बताइए कि यीशु मसीह के रूह कुद्स नाज़िल करने तक पाक रूह जो है वो कभी कभार किसी खास शख्स पर किसी खास मौके के लिए आता था, टेम्परेरी आर्थिक तौर पे। लेकिन यीशु कहते हैं मैं कहूंगा अब तक तुम्हारे साथ रहे, मैं भेजूंगा, बाप से कहूंगा, रूह तुम्हारे साथ अब हमेशा तक रहेगा। और आगे बता दिया है ये रूह हक। और आगे लिखा है इसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। आप कहते दुनिया क्यों नहीं हासिल कर सकती? आखिर हम भी तो दुनिया में से है। क्या लिखा है सामने? लिखा है ना रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। तो आप कहेंगे दुनिया क्यों नहीं हासिल कर सकती? अभी तो दुनिया में रहते हैं। बाइबल में जहां कहीं खासतौर से न्यू टेस्टमेंट में दुनिया का लफ्ज आया है, उसका मतलब है दुनियादार लोग, जो गुनाह जिनके अंदर है, जिनके अंदर दुनिया है, दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, यानी गुनहगार लोग। लेकिन वो कहते हैं तुम हासिल कर लोगे। तो मेरा आज का अनुमान क्या है जी? दूसरा मददगार। जी क्या अनुमान है? दूसरा मददगार। तो आइए देखें पहला मददगार कौन सा था। यहां लिखा है मैं बाप से दरखास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। बख्शेगा तो देखते हैं पहला मददगार कौन सा है। यूहन्ना की इंजील 30वां बाब उसकी 16वीं आयत, ये भी बख्शा गया है पहला मददगार। जी क्या लिखा है? ये आज तो सबको ज़बानी याद है, पढ़े क्या है? क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बाप से दरखास्त करूंगा तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। यहां लिखा है यीशु कहते हैं कि मैं बख्शा गया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये पहला मददगार है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पहला मददगार यीशु मसीह। और जो लोग रूह कुद्स याफ्ता है, क्या बात है जी, उनकी जो पंजाबी कहते हैं ना नाले दो दो तो नाले चौकियां, इसलिए एक मददगार पहले के साथ है और फिर रूह कुद्स भी। तो हम जो बात कर रहे हैं पहले मददगार की, पहला मददगार यीशु मसीह कदम कदम पे
شاگردوں کی مدد کرتا رہا. جب طوفان میں گھرے ہوئے تھے، کم اعتقادی میں تھے، خوف میں تھے، یسوع نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا. دیکھیے پہلا مددگار بہت مدد کی. اس نے 3 سال تک شاگردوں کو سکھاتا رہا، مدد کرتا رہا، اور آج بھی وہ ہمارا مددگار ہے. بولے ہاللیلویا. لیکن اب اس کی مدد فرق ہے. اب وہ آسمان پہ ہے. یسوع مسیح کہاں ہے؟ بولیے. خدا تعالیٰ کے دائیں ہاتھ آسمان پہ ہے. تو وہاں جا کر بھی وہ مددگار ہے. وہ مدد کرتا رہا شاگردوں کی، آج کرتا ہے، لیکن آج اس کے مدد کا طریقہ فرق ہے. تو دیکھیں ذرا رومیو 8واں باب 34 آئے. یعنی کہ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا، باقی مردوں میں سے جی اٹھا، جو بھی اٹھا، اور خدا کے دائنی طرف ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ سب اکٹھے بولے آگے. اور ہماری شفاعت کرتا ہے، اور ہماری. اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع یہاں تھا زمین پہ 3.5 سال اس نے منادی کی، تب تو وہ مدد کرتا ہی تھا. اوپر جا کے بھی ہماری مدد کر رہا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری شفاعت کرتا ہے. بولے ہاللیلویا. تادیاں بجانے پہلے مدد کرتے ہیں. اب یسوع نے کہا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ یسوع جانتا تھا کہ اب تو میں نے آسمان میں چلے جانا ہے اور یہ پیچھے یتیم رہ جائیں گے. لہٰذا یسوع نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تو چلے جاؤں گا، دوسرا مددگار بھیجوں گا تاکہ ہمیشہ تک، اب تک تمہارے ساتھ رہے. اب تک تمہارے ساتھ رہے. یسوع اب تک نہیں رہا. 3.5 سال منادی کی اور یسوع مسیح جسمانی خدمت کر کے آسمان پہ چلے گئے، لیکن روح قدس ہمیشہ اب تک ہمارے ساتھ رہے گا. تو یسوع مسیح وہاں شفاعت کرتا ہے اور زمین پر اب خدا کا پاک روح ہے. بولے ہاللیلویا. یسوع نے مدد کرنی جتنی کرنی تھی. آپ کی نجات کا بندوبست کیا، آپ کے لیے لہو بہایا، آپ کی شفا کا بندوبست کیا، آپ کے لیے جان دی، آپ کو قربانیوں سے چھڑایا، آپ کو بخل سی بخشی، رہائی بخشی. اور آج کوئی بھی شخص ہے جب یسوع کے لہو کو پکارتا ہے تو یسوع کا لہو میں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. بولے ہاللیلویا. پہلا مددگار کیا خوبصورت مددگار ہے. لیکن دوسرے مددگار کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ پہلا چلا گیا آسمان پہ. اب ایک مددگار جو روح قدس ہے وہ زمین پر آ چکا ہے، زمین پہ ہے، اب تک یہاں زمین پہ ہے. اب آسمان سے وہ نہیں آئے گا. آپ کو یاد ہے عید پینتیکوست میں کیا ہوا؟ شاگردوں نے دعا کی تو روح قدس نازل ہو گیا. بولے ہاللیلویا. روح قدس نازل ہوا اور اب وہ زمین پر ہے. اب وہ زمین پہ یہاں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. ہم نے صرف اسے دعوت دینی ہے کہ آپ کے اندر آ جائے. تو میرا مضمون ہے آج کا دوسرا مددگار. یمنا کیجیے 14 باب اس کی 16ویں 17ویں آیت آپ پڑھیں گے. میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا تاکہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. یہ بات غور سے سنیے. روح قدس ہمارے ساتھ ہے. بولیے روح قدس ہمارے ساتھ ہے. سب بولے روح قدس ہمارے ساتھ ہے. پھر بولے روح قدس ہمارے ساتھ ہے، لیکن اندر نہیں ہے. کچھ لوگوں کے اندر نہیں ہے. یہاں لکھا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. یہ جو روح قدس کا اندر آنا ہے یہ ہے روح قدس کا بپتسمہ غیر زبان کے ساتھ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ کہ جیسے یوں سمجھیے کہ پانی کا ایک گلاس ہے، پانی کا ایک گلاس ہے اور وہ پانی کے پاس پڑا ہے، کولر کے پاس پڑا ہے لیکن خالی ہے. تو گلاس کے پاس کیا ہے؟ پانی ہے. گلاس کے پاس کیا ہے؟ لیکن اندر نہیں ہے. روح قدس زمین پر ہے، آپ کے ساتھ ہے. روح قدس کے قائم کرنے سے آپ نے توبہ کی ہے لیکن اندر نہیں ہے.
اندر کب آتا ہے؟ جب ہم روح القدس کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں روح القدس میرے اندر آ، اور پھر ہم غیر زبانیں بولتے ہیں اور روح ہمارے اندر آ جاتا ہے. بولے ہاللیلویا. اچھا اب روح القدس ہے کیا؟ یاد کہ روح القدس جو ہے یہ خدا ہے. بولیے باپ بیٹا روح القدس. روح القدس کیا ہے؟ خدا ہے، الہی شخصیت ہے، ایک پرسن ہے، تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں قوت ہے، ایک اثر ہے، ایک فیلنگ ہے، احساس ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ کوئی اثر یا فیلنگ یا قوت نہیں ہے، بلکہ روح القدس جو ہے یہ تو خود قوت دیتا ہے. روح القدس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی حس نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو روح القدس ہے یہ ہمیں قوت دیتا ہے. جب روح القدس آتا ہے تو قوت ملتی ہے. دیکھیں ذرا پہلا باب 8 آئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روح القدس جو ہے یہ ایک قوت نہیں ہے بلکہ قوت دیتا ہے. بولے ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. ایسے پیغام جو ہوتے ہیں تعلیمی پیغام، ان میں کہانیاں نہیں ہوتی اور بعض وقت بور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں نئی چیزیں سیکھیں. بور کیوں ہونا ہے؟ خدا کا کلام سیکھیں. جیسے میڈم نے بہت سی مثالیں دی ہیں داؤد کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے. تو میں روح القدس کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ یہ قوت نہیں ہے، یہ قوت دیتا ہے. پڑھیے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم بولیے تو تم پھر بولے تو تم. لہذا روح القدس قوت نہیں ہے، روح القدس ایک پرسن ہے. وہ آتا ہے تو قوت ملتی ہے. تالیاں بجا رہے روح القدس کو. اور روح القدس ہمارے ساتھ ہے. جتنے لوگوں نے توبہ کی، جنہوں نے نجات پائی، جنہوں نے خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، روح القدس ہمارے ان کے اندر تو نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے ان کو گائیڈ کیا اور انہوں نے توبہ کر لی، خدا کو قبول کر لیا. روح القدس یسوع کے بارے میں بتاتا ہے اور ہم یسوع کی تعلیم کو سن کے ایمان لے آتے ہیں. اور روح القدس جو ہے پھر وہ ہمیں کلیسیا کا ممبر بنا دیتا ہے. روح القدس بناتا ہے. اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، نجات پا لیتا ہے، پانی کا بپتسمہ لے لیتا ہے، تو یہ کس نے آپ کو قائل کیا؟ بولیے ذرا. اندر نہیں ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اندر نہیں ہے، ساتھ ہے. کس نے قائل کیا؟ جی روح القدس نے قائل کیا. آپ نے توبہ کر لی، نجات پا لی، کلیسیا کے ممبر بن گئے. اور روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہمیں خدا کے گھرانے کا شخص بنا کے اس کی وہ دور لگا دیتا ہے. دیکھیے اس سے پہلا باب 13 میں آئی. اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا، یہ بات میں بتا رہا تھا، جب کلام سنا تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے. جب آپ نے کلام سنا اور اس پر ایمان لائے، کس نے آپ کو قائل کیا کہ آپ کلام کو قبول کر لیں؟ بولیے خدا کے بات. میں نے سنایا، کسی نے سنایا. جب آپ سن رہے تھے تو بات وہ اندر ساتھ ساتھ بول رہا تھا، کہتے ہیں یار کر لیں گے، کیا ہو گیا. لیکن وہ ٹھیک ہوتے ہیں کہ لوگ نہیں کرتے. تو جو لوگ قبول کر لیتے ہیں کیا کہ وہ ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لانے پہ پاک معودہ روح کی مہر لگ جاتی ہے. بولے ہاللیلویا. اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی. معودہ کا مطلب جس کا وعدہ ہوا، جس روح کا وعدہ ہوا ہم اس کی مہر لگ جاتی ہے. یہ جو ہماری میٹرک کی سند یا بی اے کی ڈگری یا کوئی بھی ڈگری ہے، اس کے اوپر ایک سیل ہوتی ہے، ایک سٹیمپ ہوتی ہے. عدالت کا جو حکم ہوتا ہے، جب عدالت کا آرڈر آتا ہے کوئی بھی حکم، تو اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگتی ہے میجسٹریٹ کی یا جج کی، اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قانون، یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ واقعی اس جج نے سنایا جس کی سیل ہے، جس کی مہر ہے. تو روح القدس جب مہر لگا دیتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ روح القدس کی ملکیت ہو گئے. جب مہر لگ گئی، اگر اس کتاب پہ میں مہر لگا دوں گڈ نیوز چرچ کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
یہ کتاب گڈ نیوز چرچ کی ملکیت ہے. بولیے یہی ہے نا مطلب؟ ہلو آپ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو میں نے کیا کہا اگر اس کتاب میں مور لگی ہو کس چیز کی؟ گڈ نیوز کی. تو اس کا مطلب کیا یہ کتاب کس کی ہے؟ گڈ نیوز کی. تو جب آپ کے پاک روح کی مور لگی تو آپ کس کے ہیں؟ پاک روح کے ہیں. اور اس نے آپ کو مسیح کے گھرانے کا فرد بنا دیا ہے. اگرچہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ وہ ساتھ ہے اندر نہیں ہے، لیکن اس نے آپ کو خدا کے گھرانے کا فرد بنا کے مور لگا دیا. بولے ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا. تو اب میں بات کر رہا تھا کہ روح جو ہے وہ ایک شخص ہے، پرسن ہے. باپ بیٹا روح قدس تینوں شخصیت ہے. تو شخصیت یا فرد ہونے کے ثبوت. اچھا کوئی شخص ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ بولیے کیا ثبوت ہے؟ وہ بولتا ہے. آپ شخص ہے نا، آپ پرسن ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ غصہ بھی آ جاتا ہے، ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، خوش بھی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اگر کوئی شخص ہے تو وہ بولتا ہے، رنجیدہ بھی ہوتا ہے، منع بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بات سے روکتا بھی ہے. تو روح قدس جو ہے یہ پرسن ہے. اس کے دیکھیے اس کے ثبوت کہ واقعی وہ شخص ہے، پرسن ہے. اعمال 8 باب 29 آئے. اعمال 8 باب اس کی ورس 29 کیا لکھا ہے؟ روح نے فلیپس سے کہا نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ بولے. اب غور سے سنیں. ایک آدمی جو حبشی تھا رتھ کے اوپر جا رہا تھا، یروشلم سے وہ نکلا اور جا رہا تھا وہ ایتھوپیا میں. تو خدا کے پاک روح نے فلیپس سے کہا جلدی جا اور جا کے اس رتھ کے ساتھ بولے، بھاگ. لیکن کتنا بھاگتا وہ آدمی جو ہے؟ وہ تو رتھ میں تھا. رتھ پتہ کیا ہوتی ہے؟ 2 گھوڑے ان کے لگے ہوتے ہیں، بہت تیز بھاگتی ہے. اور خدا کا پاک روح کہتا ہے جلدی کر. اور وہ کتنا بھاگا صحیح وہ، لیکن لکھا پر روح اسے اٹھا کے لے گیا. بولے ہاللیلویا. میں نے یہاں کیا پڑھا ہے؟ روح نے فلیپس سے کہا نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ بولے. کیا کہا؟ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ بولے. تو روح قدس بولا، پاک روح بولتا ہے، he speaks. تو روح نے کہا بولے، اور وہ گیا اور اس نے جا کے بات چیت کی، رات کے اندر چلا گیا، بیٹھ گیا. اس حبشی شخص کو اس نے نجات کی تعلیم دی، اور جب نجات کی تعلیم دی اور ساتھ ہی اس نے پانی کے بپتسمے کی تعلیم بھی دے دی. ایک وقت میں 2 اعمال 8 باب میں ہے یہ واقعہ. تو دونوں تعلیم دے دی. اور پھر کیا ہوا؟ چلتے چلتے جب نجات پا لی تو آگے پانی آ گیا، پانی کی جگہ کوئی دریا وغیرہ. تو فلیپس سے وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں میں نے نجات تو پا لی ہے، پانی بھی آگے، تو اب کیا مجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ لہٰذا فلیپس نے اس دونوں پانی میں اتر گیا اور فلیپس نے اسے بپتسمہ دیا. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں پاک روح بولتا ہے. بولے ہاللیلویا. پاک روح بولتا ہے. آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے اس کی. جیسے میں نے پہلے کہا شاید آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے. لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. سنتے ہیں آپ آواز، آپ کے کان میں آواز آتی ہے کہ یہ پاسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، قبول کر لے، لیکن نہیں کرتے. آپ کی بات نہیں کر رہا، جو نہیں کرتے. تو روح تو بولتا ہے، ابھی بھی بول رہا ہے آپ سے. پھر پاک روح رنجیدہ بھی ہوتا ہے، شخص ہے نا. افسیوں 4 باب 30 آئے. افسیوں 4 باب 30 آئے میں لکھا ہے اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. کیا لکھا ہے؟ اور سب کٹھے بولے، بڑے اونچی بات ہے. اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر بخشی کے دن کے لیے مہر ہوئی. وہ مہر کا دوبارہ ذکر آ گیا. جس کی مہر لگی اس کو رنجیدہ نہ کریں. یہ ایمانداروں سے بات ہو رہی ہے. اس کی مہر لگ گئی، کلیسیا کے ممبر ہو گئے، اور جب خدا کا پاک کلام کچھ کہتا ہے آپ نہیں مانتے. مثال کے طور پر ایک بات کہتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں. مثال کے طور پر کافی عرصے سے میں نے دہیکی پہ پیغام نہیں دیا. تو فرض کریں دہیکی خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنا 10واں حصہ خدا کو دے، اور پاک روح آپ کے کان میں کہتا ہے یار کر دو، دے دے خدا کا حصہ. اور اگر آپ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاک روح کو رنجیدہ کر رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے، اور بڑی باتیں ہیں اور بہت سی باتیں ہیں.
جب آپ خدا کے پاک روح کی آواز کو سن کر نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، تو پاک روح کو ناراض کرتے ہیں، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، گریو ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاک روح کو رنجیدہ کریں؟ وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ آج وعدہ کریں کہ میں روح القدس کو کبھی رنجیدہ نہیں کرتا۔ میرے پیچھے بولیے، میں روح القدس کو کبھی رنجیدہ نہ کروں گا۔ تو کیسے ہوگا؟ بات ماننی پڑے گی، بات ماننی پڑے گی۔ اور اگر نہیں مانیں گے تو لکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے اور جو سن سن کر سن ہو جائے، یا یوں کہہ لیں کہ جو بار بار تبلیغ آ کر گردن کشی کرے، برباد ہو جائے۔ انسان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 29 باب میں کہ جو بار بار تبلیغ آ کر ہولی اسپرٹ کی آواز سن کر بار بار تبلیغ آ کر گردن کشی کرتا ہے، ناگہاں برباد ہوگا۔ تو رنجیدہ نہ کریں۔ اور تیسری بات، پاک روح منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ آپ کو کبھی روکا؟ جی مجھے تو روکا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں جو بائبل کے مطابق نہیں ہے، تو پاک روح میرے ذہن میں کہتا ہے نو ڈونٹ ڈو اٹ، مت کرنا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ سن رہے ہیں؟ تو روح منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ خدمت کے لیے کہیں جانا ہے، پاک روح کی مرضی نہیں ہے، وہ روک لیتا ہے کہ نو ڈونٹ گو، اور کسی اور بات سے بھی روکتا ہے۔ تو یہ شخص ہے، میں کس بات کا ثبوت آپ کو دے رہا ہوں کہ ہولی اسپرٹ از اے پرسن۔ کس بات کا ثبوت دے رہا ہوں کہ ہولی اسپرٹ از اے پرسن۔ تو وہ منع کرتا ہے، اور منع وہی کرے گا جو شخص ہے۔ تیسرا حکم ہے بات ہے یہ لوہیت کا، ایمان 16 باب اس کی 6 اور 7 آئے، یعنی کہ اور وہ یہ پالوس رسول اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے، دوسرا مشنری سفر۔ تو لکھا ہے اور وہ فروگیا گلگیا کے علاقے میں سے گزرے۔ پالوس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ اب آپ حیران ہوں گے، وہ نکلے کلام سنانے کے لیے، تو روح القدس کہتے ہیں نو، یہاں کلام نہیں سنانا، میں کہیں اور لے کے جانا۔ آپ سن رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال بھی دوں گا۔ کیا لکھا ہے؟ اور وہ فروگیا گلگیا کے علاقے میں سے گزرے کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ پالوس رسول کا دوسرا مشنری سفر ہے، تو خدا نے کہا لو، آسیہ میں نہیں جانا۔ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے چاہا کہ کلام سنائے، ہولی اسپرٹ نے کہا لو، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور انہوں نے موسیہ کے قریب پہنچ کر بتونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا، وہاں بھی نہ جانے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ خدا کی مرضی کچھ اور ہے، کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، سنیے۔ کوئٹہ میں تھے ہم، میں ہوں گا اس وقت کوئی شاید 15 یا 18 سال کا ہوگا۔ تو بہت فیمس خداوند کی خادمہ ہے سسٹر ایلس، کئی لوگوں نے انہیں دیکھا بھی ہوگا، ابھی جب ہم کینیڈا میں تھے ہم انہیں ملے بھی۔ تو وہ کوئٹہ میں ایک بہت بڑا کروسیڈ تھا، اور اس کا سارا انتظام ہو گیا ایک خاص علاقے میں، مجھے جگہ کا بھی نام یاد ہے، کوئٹہ میں لانڈی کا علاقہ تھا، وہاں وہ کروسیڈ تھا۔ میرے والد صاحب کو خدا کے پاک روح نے کہا کہ وہ میٹنگ کینسل کر دیں، وہاں نہیں کرنی۔ اب اور سے سنیں، سارے انتظام ہو گئے، پہلے سے اعلان ہوا ہے، اشتہار چھپ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر میٹنگ ہونی ہے، اور خدا کے پاک روح نے میرے والد سے کہا کہ وہاں میٹنگ نہ کریں۔ انہوں نے فوراً مجھے دوڑایا، بھاگے، اور آپ جانتے ہیں سسٹر جو آئی تھی یہاں پہ کرسٹینا اور ان کے ہسبینڈ مائک، تو یہ ان کے ماں باپ کی بات کر، وہ مشنری تھے، مجھے بلایا انہوں نے، میرے والد نے کہا جائیں جلدی سے ان کو بتائیں کہ خدا کے پاک روح نے مجھے کہا ہے کہ وہاں میٹنگ نہیں کرنی۔ اور ان کا ایمان تھا کہ بھائی صادق جو ہے، میرے والد کا نام صادق مسیح تھا، انہیں پتا تھا کہ جو بھائی صادق کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں پیغام بھی یہ لے کے گیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے روح القدس نے بتایا کہ ہم میٹنگ نہ کریں۔ پھر کیا ہوا؟ ٹائم تھا، دوپہر ہو گئی، صبح ہی روک دیا، اور ٹائم تھا، لہٰذا انہوں نے فوراً کہیں اور میٹنگ کا ارینج کر دیا۔ اور سنیں، جن لوگوں کو پتہ نہیں چلا وہ لانڈی میں گئے، اور جن کو پتہ چل گیا وہ نئی جگہ پہ آ گئے، اور جو لانڈی میں سے ہو کے آئے انہوں نے آگے بتایا کہ وہاں تو مولویوں نے بڑے بڑے پتھر رکھے
रखे हुए थे और आज उन्होंने हमला करके सिस्टर एलिस को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाना था और सारी जमात के पत्थरों के ढेर लगा के वो भी इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आके बताया, तो इसका मतलब कि होली स्पिरिट मना करता है मसलियत के तहत। आपको समझ आ गई? इस वाक्य के लिए कुछ नहीं होंगे, मुझे तो अपने वालिद के और भी बड़े वाक़यात याद है, बहुत से वाक़यात याद हैं और ये खास वाक़या जो मैंने बताया। और फिर ये है रूह कुदस का शख्स होना। शख्स है तो वो रोकता है, मना करता है। अब है रूह कुदस के काम। अगर शख्स है तो वो काम भी करता है, बोले हालेलुया। अगर पाक रूह एक शख्स है तो वो काम भी करता है। पहला काम यूहन्ना 14 बाब 26 में आए, पहला काम उसका क्या है? लेकिन मददगार रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने कहा तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। अब गौर से सुनो, रूह कुदस के बारे में यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जब रूह कुदस आएगा वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा मेरी बातें। अब ध्यान से सुनो, जब यीशु मसीह आसमान पे चला गया, रूह कुदस जमीन पे आ गया पेंतिकोस्त के दिन, तो वही सब कुछ सिखाएगा, वही यीशु ने कहा मेरी बातें याद दिलाएगा। जब शागिर्द थे तब बाइबल नहीं थी। जब शागिर्दों ने मनादी की, शागिर्दों ने अंजील फैलाई, तो उनके पास न्यू टेस्टमेंट अंजील थी नहीं, उनके पास अंजील नहीं थी, अभी छपी नहीं थी। आप सुन रहे मेरी बात? कितने जो सुन रहे हाथ खड़ा कर, थैंक यू। जब शागिर्द मनादी करते थे उनके पास अंजील थी नहीं, मत्ती, मरकस, यूहन्ना, मुकाशवा का कोई किताब नहीं थी। लेकिन रूह कुदस जब आएगा वो मेरी बातें याद कराएगा। 3.5 साल यीशु मसीह उनके साथ रहा और यीशु की सारी बातें होली स्पिरिट ने याद करवाना था। बोले हालेलुया। आप मेरी बात सुने, उन्हें याद था कि यीशु ने काना गलील में मैं बना दी, पानी से मैं बना दी। उन्हें याद था कि यीशु मसीह जो है उसने मुर्दों को जिंदा किया। उन्हें सारे वाक़यात याद, किसने याद कराया? 3 साल के वाक़यात भूल जाते हैं। मुझे तो ऐसा इंसान होते हुए हफ्ते की बातें भी भूल सकती हैं, एक हफ्ते की बातें भूल सकती हैं, लेकिन ये 3 साल में जो कुछ यीशु ने कहा, अंजील है नहीं, हमारे पास तो है, हम तो अंजील सुना देते हैं, उनके पास नहीं है। वो कहते हैं यीशु ने ये कहा, वो कहते थे यीशु ये फरमाता है, वो कहते थे कि यीशु मसीह ने ये कहा। कहां से उन्हें याद आया? किसने याद कराया? किसने याद करवाया? जी हाँ। तो रूह कुदस सिखाएगा भी और याद भी कराएगा। आज भी रूह कुदस आपको याद कराता है। किस कलाम को? जो आपने पढ़ा और सुना। बस हम किसी का चोरी करने का दिल चाहता है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, कुछ चोरी करने का दिल चाहता है तो पाप रूह उसके अंदर एक आयत भेजता है, हर शख्स चोरी करना छोड़कर अच्छा पेशा इख्तियार करे। फिर ये मसीह की बातें याद कराता है। किसी में खौफ आ गया, परेशानी आ गई, तो रूह कुदस याद कराएगा। यीशु ने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। यीशु ने कहा डरो मत। तो ये कौन याद कराएगा? तो फिर कब याद कराएगा? किन बात, कौन सी बातें याद कराएगा? जो आपने पढ़ी है या सुनी है। इसलिए बाइबल पढ़ा करें और सुना करें। जो नहीं सुन रहे सुना करें, पढ़ा करें। उसका फायदा क्या होगा? जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, होली स्पिरिट आपको याद करेगा। मैं सच कहता हूं, मैं जब लड़का था उस वक्त से कई कलाम जो मैंने सुने मुझे अभी तक याद है। जब मैं लड़का था, वैसे तो मुझे मुंडा ही हूं, तालियां नहीं बजाई आपने, अभी भी लड़का ही हूं, ये तो जोक है। जब मैं जवान था तो मुझे अभी तक बहुत से पैगाम उस वक्त के सुने हुए याद है। वजह क्या कि तड़प, ख्वाहिश, भूख, प्यास, मैं गौर से सुनता था और लिखता था। आदत बहुत सी डायरीज भरी हुई थी मैंने। जब मैं मीटिंग में जाता कलाम लिखता था साथ और बहुत सी डायरियां बड़ी बड़ी थी। तो
میں نے اتنے کلام سنے، اتنی بائبل پڑھی کہ آج پاک روح مجھے یاد کراتا ہے کہ اوہ یہ کلام سنا نہیں تھا تم نے، جیسا ہولی اسپرٹ ہمیں یاد کراتا ہے. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. ہم اس کی زوردار تالیاں بجائیے. پہلی بات، دوسرا مددگار جو ہے وہ یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے، کلام کی باتیں یاد دلاتا ہے. تو دوسری بات، کمزوری میں مدد کرتا ہے، ویکنس میں مدد کرتا ہے، اور ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، دعا کرنا سکھاتا ہے. میری بات سنیں، اگر آپ اردو میں دعا کریں کتنی دیر کرنا ہے؟ اردو میں دعا کریں یا پنجابی میں کتنی دیر کرنا ہے؟ اندازہ کوئی بول دے. 15-20 منٹ. چل جی 15-20 منٹ. چلے اگر زیادہ بھی چھلانگ لگا لیں آدھا گھنٹہ، اس کے بعد لفظ ختم ہو جائے. میڈم کو گھنٹہ کرتی ہیں اردو میں بھی. کوئی بات کر رہا ہوں کہ کتنی دیر کرنا ہے، بس ختم ہو جائے گے. لیکن جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا ختم ہی نہیں ہوتی. بولے ہاللیلویا. کیونکہ روح ہماری دعا میں مدد کرتا ہے. جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں، پالوس کہتا ہے میں عقل سے بھی دعا کروں گا اور روح سے بھی. جب ہم اردو میں دعا کرتے ہیں عقل سے کرتے ہیں، سوچ کے کرتے ہیں، اور جب سوچ کے عقل سے کرتے ہیں تو پھر ذہن تھک بھی جاتا ہے. لیکن جب آپ عقل کو ایک سائڈ میں رکھ دے کہ میں نے روح میں دعا کرنی ہے، تو عقل تو آپ کی ہے ہی نہیں. جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں، عقل کو ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، اس میں عقل کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، عقل کا رول ہی نہیں ہے. ہولی اسپرٹ خود دعا کراتا ہے. بولے ہاللیلویا. پڑھیے ذرا رومیو 8واں باب 26-27 آئے. یہ تعلیمی پیغام ہے. اس میں آپ کو ایسے سمجھیں کہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ بائبل اسکول میں ہیں یا بائبل کالج میں ہیں. کیوں سمجھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بائبل کالج میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، دعا کرنا سکھاتا ہے. رومیو 8واں باب 26-27 میں آئے لکھا ہے اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. سنیے، جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. یہ دعا ہے اور دعا کا ترجمہ نہیں ہوتا. نبوت اگر کسی کو آئے غیر زبان میں تو نبوت کا تو ترجمہ ہوتا ہے. غیر زبان میں جب ہم خدا سے بات کر رہے ہیں اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دعا ہے. مجھے بتائیں خدا کو ترجمے کی ضرورت ہے؟ جب غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ غیر زبان میں بولتے ترجمہ دینا مانتا نہیں ہے. بھائی ترجمہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ غیر زبان میں دعا کرنا، جب یہ پہلے چوتھی بات میں دوسری آیت میں لکھا ہے جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو ہماری کوئی نہیں سمجھتا، لیکن ہم روح میں بھید کی باتیں کہتے ہیں. تالیاں بجاتے زوردار. کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے اور دعا کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. میں نے ایک دو مثال دی تھی، ابھی پھر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر مائک جو پچھلے سال آئے تھے انہوں نے ہنی سے کہا کہ ہنی میرے لیے پریئر کرے. انہیں نہیں پتا تھا کس بات کے لیے کرنی ہے، انہوں نے غیر زبان میں دعا کرنا شروع کر دی. تو پاک روح رہنمائی کرتے ہیں کہ کس بات کے لیے کرنی ہے. اور ہنی نے بتایا کہ جب میں نے ان کے لیے غیر زبان میں دعا کرنی شروع کی تو پاک روح نے بتا دیا کہ ان کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا انہوں نے پھر انگلش میں دعا شروع کر دی جو ان کی ضرورت تھی. تو تالیاں بجاتے ہولی اسپرٹ کے لیے. آدھا پیغام اگلے اتوار. تو آئیے یہ روح قدس مانگنا شروع کریں. روح قدس مانگنا شروع کریں. کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ اے پاک روح ہمارے اندر آ.